बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। आपकी सेहत और तंदरुस्ती में इजाफ़ा फरमाए, आपकी उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत अता फरमाए। मैं आज आपके सामने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत जो सूरतुल असर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। वल असर इन्नल इंसान लाफ़ी खुसर, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह बात करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरत के शुरू में ही आगाज़ में अल्लाह फरमाता है, वक्त असर की अल्लाह कसम खाता है कि बेशक इंसान घाटे और खसारे में है। इसके शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खाता है वक्त असर की कि इंसान बेशक इंसान घाटे और खसारे में है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसके ऊपर 4 कौल लेके आए, इसके 4 मानी लेके आए हैं। फरमाते हैं कि वक्त असर का मतलब है कि ज़माने ने खुद ज़माना बहुत बड़ा गवाह है वक्त का। इंसान के घाटे और खसारे का सबसे बड़ा गवाह खुद ज़माना है कि ज़माने ने वो सब कुछ देखा हुआ है जो इंसानों ने अल्लाह के पैगंबरों के साथ टक्कर ली, अल्लाह के साथ शिरक किया, अपने आप को खुदा मनाया और अल्लाह की मखलूक से सजदे भी करवाए। अपनी ताकत के बलबूते पे, अपनी फ़ौज के बलबूते पे और अपनी इक़्तिदार के बलबूते पे, अपनी बादशाही के बलबूते पे उन्होंने अपने आप को खुदा अल्लाह की मखलूक इंसानों से मनवाया और सजदे भी करवाते रहे। फ़िरौन बदबख्त इतना जालिम था कि उसने तो खुद को खुदा कहा और अपने आप को सजदे भी करवाए। तो फिर क्या उसका असर हुआ, कितना घाटे और खसारे का सौदा उसने किया। ये ज़माना इसका सबसे बड़ा खुद गवाह है कि उसको गर्क होते हुए देखा दरियाए नील के अंदर। उसको ज़माने ने देखा, फिर अल्लाह ने कैसे उसका इबरतनाक निशान बनाया। क़यामत तक उसके जिस्म को भी किसी चीज़ ने कबूल नहीं किया, ना तो पानी ने कबूल किया, ना मिट्टी ने कबूल किया और ना ही किसी और चीज़ ने, और वो इबरत का निशान बन गया। क़यामत तक उसका अभी भी बताते हैं कि जिस्म मुबारक मिस्र के अंदर मौजूद है। दरियाए नील ने उसको बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, उसको कबूल नहीं किया। इतना बड़ा वो मुशरिक था, उसने खुदाई का दावा किया हुआ था। तो ज़माने ने देखा कि ये सबसे बड़ा गवाह इंसान के घाटे और खसारे का खुद ज़माना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें। ये जो आले सासान हैं, अभी इनका किसी को नाम भी याद नहीं। इन्होंने तख्ते ईरान के ऊपर 3150 साल हुकूमत की है। यके बाद दीगरे एक के बाद दूसरा हुक्मरान आता रहा है। 150 इंसानों ने, एक ही ख़ानदान के 150 इंसानों ने इसके ऊपर हुक्मरानी की है, यके बाद दीगरे।
ایک ہی خاندان کے افراد تخت پذیر ہوتے رہے ہیں، تخت ایران پہ انہوں نے بادشاہی کی ہے، تو ان کا بھی نام بھی کسی کو یاد نہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسر و کسریٰ کا نام بھی کسی کو یاد نہیں، کیسے ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نیست و نبود کر کے رکھ دیا اللہ رب العزت نے۔ نمرود کے بارے میں دیکھ لیں، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ نے کیسا عبرت کا نشان بنایا کہ مچھروں سے اس کا پورا لشکر مروا دیا میرے اللہ نے۔ یہ زمانے نے یہ وقت بھی دیکھا۔ پھر دیکھیں اس کو خود کس عذاب میں اللہ نے مبتلا کیا کہ مچھر ایک اس کی ناک کے اندر گھسا اور دماغ میں جا گھسا، اور جب تک سر کے اوپر جوتے مرواتا رہتا تو اسے سکون رہتا، نہیں تو وہ مچھر، وہ جو اس نے پکڑا ہوا تھا مچھر نے دماغ کے اوپر جو ایک چک مارا ہوا تھا اس نے، تو اس کی تکلیف ہوتی رہتی۔ کیسا عبرت کا نشان اللہ نے بنایا اس کو، تو یہ زمانے نے خود دیکھا۔ بہت بڑا گواہ ہے زمانہ اس کا کہ اس نے بڑے بڑے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور خدائی کے دعوے کیے، سجدے کروائے، فرعون ہے، نمرود ہے، حمان ہے، شداد ہے، قارون ہے، ان سب کو غرق ہوتے ہوئے زمانے نے خود دیکھا۔ تو سب سے پہلا قول وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وقت عصر یعنی زمانہ ہے۔ دوسرا قول فرماتے ہیں وقت عصر یعنی وقت عصر ہے، جب سورج بھی زوال پذیر ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ تمدید کی گئی ہو سکتا کی گئی ہو کہ تم بھی غافل انسان کو بتایا جا رہا ہو کہ تیری زندگی کا بھی سورج اسی طرح غروب ہو جائے گا ایک دن۔ تو وقت عصر بہت ہی کم وقت ہوتا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے دیگر تے دن گیا تے اوڑک نو ڈب جانا۔ انسان کا بھی یہی ہے کہ ایک دن اس کا بھی وقت آخر آ جائے گا، اس کا بھی اس دنیا سے جانے کا ایک دن وقت آ جائے گا۔ تو بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 20-25 منٹ 30 منٹ لا لیں، 20 لا لیں، اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو تیسرا قول جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں وقت عصر سے مراد نماز عصر ہے، کہ جب ہر انسان کا جو ہے نا کام سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، بہت ہی کم وقت ہوتا ہے۔ دکاندار کے پاس گاہک بھی آ کے کھڑا ہو گیا، اب گاہک کو بھی اس نے بھگتانا ہے، تو ادھر سے مسجد سے اذان کی آواز بھی کانوں میں پڑ گئی تو نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو بہت ہی کم وقت ہوتا ہے وقت عصر کا، نماز عصر کا۔ تو جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی جلدی جلدی میں فوراً جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جو تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو اس سے کیا غرض ہے، وہ بھی اپنا کام سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں کہ ابھی اپنی دکانداری جو باہر لگوائی ہوتی ہے وہ سب کچھ سمیٹنا ہے، فوراً ہی اس کے بعد مغرب کا وقت ہو جائے گا، بہت ہی کم وقت ہوتا ہے۔ تو چوتھا جو قول لے کر آئے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مطلب جو لے کے آئے ہیں اس آیت کا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ خاص ہے، جو بتاتے ہیں کہ زمانہ خاص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ خاص ہے۔ وقت زمانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا چوتھا مطلب لے کے آئے ہیں زمانے کا، کہ زمانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ خاص ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو جڑا وہ، اور اس کے ساتھ پھر جو جڑا وہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو دیکھیں جو گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے انسان ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، وہ تمام گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اور باقی تمام تو ہم لوگ گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یہ جو تمام اصحاب اکرام ہیں، یہ تمام نے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ تو یہ جو ہے صحابہ اکرام یہ گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اور باقی تو تمام انسان گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ جو گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے یہ کیا ہے؟ ہمیں جو اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہوئی ہے، اس کے یہ جو سانسیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں ہم اس کو قیمتی بنا لیں، ہم گھاٹے اور خسارے سے بچ جائیں، ہم نفع والا سودا کر لیں، یعنی یہ جو سانسوں کے بدلے میں ہم کچھ خرید لیں تو نفع والا سودا کر لیں۔ کیا ہے؟ یہ جو سانسیں ابھی زندگی چل رہی ہے ہماری اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں ہم ذکر کر لیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، روزے رکھ لیں، یہ دیگر اعمال ہیں صالحہ اعمال وہ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ لیں، اور دیگر جو نیک اعمال ہیں وہ کر لیں، تو گھاٹے اور خسارے سے ہم بچ جائیں۔ ان سانسوں کی کے بدلے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں تو ہم گھاٹے اور خسارے سے بچ جائیں گے۔ یہ تمام اعمال جو ہیں نا یہ گھاٹے اور خسارے سے بچنے کا سودا ہے۔ اللہ پانچوں وقت ہم اللہ کی نماز پڑھ لیں، ہم ذکر و ذکار کر لیں، ہم کسی غریب محتاج کی مدد کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھ لیں۔ یہ سب نیک اعمال آتے ہیں۔ کسی کے پیچھے اس کی چغلی غیبت نہ کریں، اور یہ جو نیک اور صالح انسان ہیں یہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نمازی بھی، کہ انسان کے پیچھے اس کی چغلی اور غیبت کرنی شروع کر دی۔ تمام لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اس سے بچ جائیں۔ یہ جو وقت، یہ جو سانسیں اللہ نے دی ہوئی ہیں بہت قیمتی ہیں، یہ بہت قیمتی وقت میرا اور آپ کا دنیا کے اندر جو ہے وہ گزر رہا ہے، اس کے بدلے میں ہم نیک اعمال کر لیں۔ یہ جو ایک ایک سانس ہے، ایک ایک سانس کے بدلے پہ ذکر کر لیں، سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھ لیں۔ نمازوں کا وقت آئے تو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ پڑھ لیں۔ ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو دیں، یہ دنیا کے کام کو نہ دیں۔ دنیا کے کام سے شریعت ہمیں روکتی نہیں، دنیا داری سے، دنیا داری بھی کریں، دکانداری بھی کریں، تجارت بھی کریں، رزق حلال بھی کمائیں، لیکن ترجیح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو دیں، نمازوں کو دیں، نمازوں کے اوپر آ جائیں پانچوں وقت۔ یہ زندگی پھر قیمتی بن جائے گی، یہ پھر ہم گھاٹے اور خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو اگر ہم ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں اس سانسوں کو، اس کے بدلے میں نہ تو ذکر کر رہے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں،
نہ تو پانچوں وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ تو سال کے اندر جو ایک ماہ کے روزے رمضان المبارک کے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم بہت بڑا گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے گھر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ